बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने हिडन ट्रेजर के साथ हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम है, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल इश्यूज के ऊपर बात करते हैं और ख़ास तौर पे हमारा फोकस उनके सोल्यूशंस पे होता है। हम इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इश्यूज पे भी बात करते हैं और हमने ख़ास तौर पे बात की कि जो अशराफिया हैं पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान को किस तरह लूट रहे हैं और हमेशा कुर्बानी जो है गरीबों से मांगी जाती, उन्होंने कभी कुर्बानी नहीं दी। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया था कि अशराफिया को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या ये बयान की हद तक रहेगा? क्या अशराफिया वो कुर्बानी देंगे कि नहीं देंगे, और नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे? क्या 2 लाख लोग जो हैं वो 2000 अरब रुपया सालाना खा रहे हैं, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको पेट्रोल मुफ्त में मिल रहा है, उनको इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त में मिल रही है, उनको गैस मुफ्त में मिल रही है, उसके अलावा सिक्योरिटी, खानसामा, माली हर चीज़ उनको मुफ्त में दी जा रही है। जो गरीब लोग हैं वो अपने पैसों से खरीदें हर चीज़, और जो अमीर लोग हैं वो मुफ्त में लेंगे। इसके अलावा हमने ये देखा है कि कैबिनेट का साइज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्यों नहीं कम हो रहा? हम ये खर्चे क्यों नहीं कम करते? प्रोटोकॉल के ऊपर हमारे खर्च होते हैं, जो 2000 बिलियन पर एनम जो खर्च हो रहा है उसमें इन फैसिलिटीज़ के अलावा प्रोटोकॉल पे बहुत ज़्यादा है। ये प्रोटोकॉल पाकिस्तान में क्यों है, बाहर क्यों नहीं होता? आखिर ऐसी क्या वजह है कि इस चीज़ को हम ख़त्म नहीं कर रहे? 2000 बिलियन, अभी 127 अरब के लिए हमने मुख्तलिफ टैक्स और हर चीज़ की कीमत भी हमने बढ़ा दी। क्या हम वो 2000 अरब जो सालाना खर्च हो रहा है उसमें से ये बचा नहीं सकते 1-1.5 अरब? ऐसा क्यों हो रहा है? और हम खवातीन को जो है अपने तरक्की के दायरे में उस तरह शामिल क्यों नहीं करें जिस तरह होना चाहिए? आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो फिर एक दफ़ा खवातीन का ऊपर है कि खवातीन जो हमारी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्या वो इकनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? जैसा कि मुख्तलिफ प्रोग्राम में मैंने बात की कि 2010 में 11% खवातीन जो थी वो इकनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती थी, जिसमें हाउस मेड भी शामिल थी। उसके बाद अब जो है 23% तक चली गई, लेकिन जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो वो लेस देन 1% है। तो जब तक हम खवातीन को इस कौमी दायरे में तरक्की के शामिल नहीं करेंगे, हम आगे तरक्की नहीं कर सकते। तो आज हम अपनी मेहमान मिस मरियम खां को खुश आमदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। मिस मरियम खां कम्युनिटी डेवलपमेंट फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उसके अलावा ग्लोबल वुमेन डेवलपमेंट नेटवर्क उसकी वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो काफ़ी इन्होंने काम किए हैं, तो इनसे हम पूछेंगे कि वो कौन से काम है ऐसे जो इन्होंने अंजाम दिए। जी मरियम, एक तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका आने का, टाइम निकालने का। पहले तो हमें ये बताएं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट फाउंडेशन क्या है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुक्रिया बहुत बहुत आपने मुझे इस पे बात करने का, स्पेशली ख़वातीन का जो रोल है तरक्की में और स्पेशली मुआशी तरक्की में, उसके लिए मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। कम्युनिटी डेवलपमेंट फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2009 से ऑनवर्ड्स काम कर रही है वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के ऊपर। हमारा एक ही कोर प्रोग्राम है वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का, जिसमें हम डिफरेंट सेगमेंट्स और डिफरेंट प्रोग्राम्स के ज़रिए और डिफरेंट आइडियाज़ के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि हम ख़वातीन को मुआशी तरक्की में एक वो अपना फ़ाल किरदार अदा कर सकें। तो इसको हमने एक इसी प्रोग्राम के ऊपर फोकस करते हुए हमने इसकी एक्सपेंशन को जो है वो इंश्योर किया और हर उस सेक्टर को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जिसमें ख़वातीन कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे काम कर रही हैं या कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसके अलावा जो आपका सेकंड है ग्लोबल वुमेन डेवलपमेंट नेटवर्क, ये क्या है और इसमें क्या हो रहा है? सर, एक्चुअली ग्लोबल वुमेन्स डेवलपमेंट नेटवर्क एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट फाउंडेशन का एक आइडिया है। हमारा स्लोगन है कनेक्टिंग वुमेन फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो हमने जब इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग किया इसके ऊपर, तो ग्लोबल वुमेन्स डेवलपमेंट नेटवर्क इनको हमने इनिशिएट किया इस पर्पस के साथ कि जो मॉडल्स हम लोकल लेवल पे डिज़ाइन कर रहे हैं ख़वातीन को एम्पावर करने के, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, उन्हीं मॉडल्स को क्यों ना हम कनेक्ट करें पाकिस्तान के नाम से अदर कंट्रीज़ के साथ, जहाँ पे
ہماری ہی طرح کی خواتین کام کر رہی ہیں, ڈفرینٹ لیولز پہ بیٹھی ہوئی ہیں, لیڈرشپ میں ان کا بہت بڑا رول ہے. اس کے علاوہ ادر جتنے سیکٹرز ہیں اس پہ جو خواتین وہاں پہ کام کر رہی ہیں ان کے ماڈلز کو اسٹڈی کیا, پاکستان کے ماڈلز کے ساتھ اس کو کولیبوریٹ کیا. تو اس طرح سے ہم نے گلوبل وومنس ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کو ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ایک گلوبل انیشیٹو کے طور پہ 2021 میں ہم نے اس کو انیشیٹ کیا. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے 2021 کی بات کی تو 2020 میں آپ نے شاہد جاوید برقی انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسی کے ساتھ مل کے ویڈپ ویمن اکنامک ڈیولپمنٹ انیشیٹو پنجاب کے نام پہ ایک پروگرام لانچ کیا تھا. بالکل بالکل. تو اس میں کیا ٹارگٹ سے کیا اچیو ہوئے؟ سر ویڈپ جو ہے وہ اٹ سیلف ابھی بھی ایک کولیبوریٹو بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ پورے پنجاب کو کیٹر کر رہا ہے. اور یہ پروجیکٹ جو تھا یہ جب ہم نے بلکہ پوری ورلڈ نے جب کرونا کی پرابلمس کو فیس کرنا شروع کیا اور آلموسٹ ہر چیز اسٹرک ہو گئی, تو گلوبل کمیونٹی ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن اور برقی انسٹیٹیوٹ نے کوشش کی کہ بیٹھ کے کیسے ان تمام لوگوں کو انگیج کیا جائے جو کہ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں اور ایک ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے کوئی کچھ پتہ نہیں تھا کہ ابھی یہ سچویشن کہاں تک موو کرے گی. تو اس پہ پھر ہم نے پورے پنجاب میں ویڈپ کے نام سے پروجیکٹ لانچ کیا. اگین وہ پروجیکٹ بھی وومن اکنامک امپاورمنٹ کا پروجیکٹ تھا جس میں ہم نے پورے پنجاب میں ٹیم بلڈنگ کی, ہم نے لوگوں کو ٹرینڈ کیا, اور نہ صرف ٹرینڈ کیا بلکہ ان کو گھر پہ بیٹھے ہوئے اس سارے ٹائم پیریڈ میں 6 months تک آنورڈس ہم نے آفیشیل ایکٹیویٹیز میں اپنے ان کو انگیج کیا. اور الحمدللہ ہم دونوں بڑی آرگنائزیشنز نے 300+ ہیومن ریسورس جنریٹ کیا اس ایک ٹائم پیریڈ میں جب بہت سارے لوگ صرف اور صرف اکنامکلی اپنے تھوڑا اس پریشانی میں تھے اور بالکل اپنے گھروں میں بند تھے. تو ویڈپ جو ہے وہ آج بھی بہت سارے انیشیٹو کے ساتھ اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہے, اور ہم اس کو گاہے بگاہے ڈفرینٹ باقی کلیبوریشنز کے ساتھ اور باقی اپنی خواتین کی مختلف پروگرامز کے ساتھ اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں, اور ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ ہم اس کو آگے جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا, اس میں اسپیشلی ویڈپ کے پوائنٹ آف ویو سے کون سے سیکٹر آپ نے رکھے تھے اور کیا پلان تھے اس میں؟ جی سیکٹرز میں تو سر کیونکہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن 10 سیکٹرز پہ بیس کرتا ہے, جس میں وی اسٹارٹنگ ود بزنسز, ایگریکلچر, خواتین کی ایجوکیشن, پیس کے اوپر, پیس اینڈ ہیومن رائٹس کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے خواتین کے رول کو میڈیا اور اس میں مارکیٹنگ اینڈ میڈیا میں بہت ہم نے اس کے اوپر فوکس کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی جو کہ اس وقت کا بہت ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایکسٹریم نیڈ ہے ہر پرسن کی, تو آئی ٹی اور آئی سی ٹی کو بھی ہم نے بہت فوکس کیا. ایکیڈیمیا کا ہمارا ایک بہت بڑا کولیبوریشن تھا ہے بلکہ ویڈپ کے پلیٹ فارم سے, اور ایکیڈیمیا نے بہت زیادہ اس پروگرام کو نہ صرف اسپیس دی بلکہ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کیا. اس کے لیے انہوں نے ریسورسز کے ساتھ بھی ہمیں بڑا اس میں سپورٹ کیا. تو یہ 10 سیکٹرز جو ہیں یہ اس طرح سے ہم نے ڈیزائن کیے کہ خواتین آلریڈی اس کے اندر کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو کیسے لنک کیا گیا؟ سر ہر جو اگر لیٹ سے میں اگر ایگریکلچر کی بات کرتی ہوں تو صرف ایگریکلچر ہی ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ اٹ سیلف 7 ڈفرینٹ SDGs کے ساتھ انوالو ہوتا ہے, لنک کرتا ہے, جس میں آپ کا نو پاورٹی, نو ہنگر, آپ کی پھر جاب کریشن, آپ کی ڈیسنٹ ورکنگ فار آل ہے, لائک آپ لیبر کریٹ کرتے ہیں, اسکل لیبر. سو اسی طرح سے اگر ہم 1 by 1 سیکٹرز کی بات کریں تو تمام سیکٹرز جو ہیں. اچھا, پہلے ہم صرف ایگریکلچر کو لے لیتے ہیں, پھر اگلے سیکٹرز پہ آتے ہیں. جی بالکل. ایگریکلچر کو جب ہم لیتے ہیں تو اوور آل ہم پاکستان کی جب بات کرتے ہیں تو 90% فارمر جو ہے وہ 12.5 ایکڑ لینڈ تک کا ہے, اس سے کم لینڈ کم آ رہا ہے, جبکہ جو 7% فارمر ہے وہ بڑے ذمہ دار آپ کہتے ہیں وہ ہے. لیکن جب ہم لینڈ ہولڈنگ کی طرف آتے ہیں تو 65% لینڈ ہولڈنگ بڑے فارمر کے پاس ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو چھوٹے فارمر کے پاس وہ 30% تقریباً لینڈ ہولڈنگ رہ جاتی ہے. بالکل بالکل. لیکن
جو ایشوز ہیں وہ سب سے بڑے چھوٹے فارمر کے ہیں, ایسا ہی ہے. اور اس میں چھوٹے فارمر کو جب ہم لیتے ہیں تو اس میں خواتین زیادہ کام کر رہی ہیں, میں وہی بات کرنے لگی تھی. لیکن ان کو ہم نے کہیں بھی کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. بالکل سر, اس میں بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر میں جب آپ لینڈ ڈسٹریبیوشن کی بات اگر سب سے پہلے ہم دیکھیں تو لینڈ ڈسٹریبیوشن میں ایکچولی اسمال فارمر نے ہی خواتین کو انگیج کیا ہوا ہے, اور اس طرح سے انگیج کیا. اب وہ ایک سیپریٹ ڈسکشن ہے کہ وہ کس حد تک انگیج ہیں, کیا ملتا ہے, کیا گین کر رہی ہیں, فائنینشیل کیا گین ہے, کیا ڈیوٹی آرز ہیں وہاں پہ, یہ سارا ایک ڈفرینٹ ہے. لیکن اسمال فارمر نے ہی صرف وومن کو اسپیس دی, اور اس میں اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ ایک ریسنٹ ریسرچ UNDP نے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کی, اس میں خواتین اٹ سیلف لینڈ ہولڈرز آلسو, کہ بہت ساری خواتین ایسی نکلی, آئی ڈونٹ نو دی ایگزیکٹ پرسنٹیج, بٹ خواتین ایسی نکلی جو کہ جیسے فیملی انہیریٹنٹ لینڈ ہے ان کے پاس, اور اب انہوں نے کیا کیا کہ اس لینڈ کو آگے یوٹیلائز کرنا شروع کر دیا. کچھ میں وہ ڈائریکٹ انوالو ہیں, کچھ انہوں نے آگے ایک جو ہمارا جو ولیج سسٹم ہے اس سسٹم کے بیہائنڈ انہوں نے آگے اس کو دیا ہوا. لیکن الٹیمیٹ جو گول تھا وہ یہ تھا کہ وہ اٹ سیلف ڈائریکٹ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ پروسیس جو ہے یا وہ ماڈل جو ہے وہ آپ کی لوکل اکانومی کو بھی بوسٹ کر رہا ہے. تو اس میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو ایشوز ہیں آپ کے اسمال فارمرز کے, آپ کو یاد ہوگا شاید 14 اگست کو ہم نے وپ کے ساتھ ہی ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا کسان کی بیٹی کے نام سے. کسان کی بیٹی اٹ سیلف از ان سپورٹ آف فارمرز فیملیز, نمبر 1, اور نمبر 2 اس میں میجرلی جو تھی وہ خواتین تھیں. کیوں؟ ان کی سسٹرز ہیں, ان کی مدرز ہیں, ان کی وائفز ہیں, جو بھی ہیں, وہ فارمرز کی فیملی کو بوسٹ کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ جو اپنا فیملی بزنس ہے اس کو یہ فرسٹ آف آل اگر ان کو نہیں آتا تو اس کو پراپر کسی اسکلڈ پلیس پہ اس کو سیکھا جائے, چاہے لوکل لیول پہ سیکھیں, چاہے کسی انسٹیٹیوشنس میں سیکھیں, چاہے جو ہم رورل ایریاز کی سطح پہ ٹریننگ سینٹرز اور ٹریننگ یونٹس بناتے ہیں, چاہے وہ وہاں پہ آ کے سیکھیں. تو کسان کی بیٹی از انٹائرلی فوکسڈ آن لوکل اکانومی کہ ان فیملیز کے ذریعے. تو ہم نے اسمال فارمر کو امپاور کرنا, ایگزیکٹلی ہم نے اسمال فارمر کو ریکگنیشن دینے کا جو ایک آبجیکٹو ہے کسان کی بیٹی میں, وہ الٹیمیٹ لائک وی آر ناٹ سیئنگ کہ ہم میلز کو بالکل اس میں دیکھ ہی نہیں رہے, لیکن اس کا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ خواتین ہے. میرے خیال اس میں جو ماڈل تھا کہ 70% جی بالکل, اور 30% بالکل. تو بلکہ یہ پرسنٹیج آپ نے کریکٹ کی تھی کہ اس کو 70-30 کے ریشو پہ لے کے آئیں, تو وہ بڑا سکسیسفل رہا. اور آپ کو ساہیوال میں اس کو ہم نے لانچ بھی کیا, اس کو ٹیسٹ بھی کیا, اور خانیوال میں ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا. تو اس میں یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اس سے یہ ہوا کہ اسمال فارمر کے ذریعے خواتین کو ایک کانفیڈینس آیا کہ نہیں, یہ بزنس ہم بھی کر سکتی ہیں, اس میں ہم بھی انوالو ہو سکتی ہیں, اور اس پہ اپنا جو امیڈیٹ ایک آپ کا برڈن آن یور فیملیز ہے وہ خاصی حد تک شیئر ہو سکتا ہے. ابھی ہمارا بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, اور یہ کسان کی بیٹی پہ ہم بریک کے بعد آ کے فردر ڈسکشن کرتے ہیں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. جی ناظرین, بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور بریک کے بعد واپس آ کے ہم یہیں سے آغاز کریں گے. السلام علیکم, آئی ایم نجمہ زبیر, دا جونیئر کوآرڈینیٹر آف دا نیشنل اسکول. آج میں نے یہاں پہ وزٹ کیا, مجھے بہت اچھا لگا کہ جس طرح اب ہمارا ایک سینیریو بن چکا ہے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کا, اور عجیب جو ہے وہ سچویشن ہے, اس میں ایک ایسی جگہ پہ ایک اتنا اچھا پازیٹیو کام ہو رہا ہے جو کہ ایجوکیشن پہ, اسپورٹس پہ, ہماری ثقافت پہ, اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس سے دلجوئی کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو یہ بہت خوشی ہوئی, اور بہت زیادہ بیسٹ وشز ہے یہاں کے لیے کہ ان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آگے کامیاب کرے اور ان کو بہت زیادہ ترقی دے. تو بہت خوشی ہوئی کہ اتنی ساری چیزوں میں کچھ تو ہمیں جو ہے وہ اچھا کچھ نظر آیا. تو بیسٹ آف لک. ویلکم بیک. جی مس مریم, ہماری ڈسکشن کسان کی بیٹی پہ ہو رہی تھی,
تو کسان کی بیٹی کی جو ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے جی بالکل اس میں ایک تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ، جی بالکل یہ فارمنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو ٹیکنالوجی کے اوپر خاص طور پہ ٹریننگ Exactly. دی جانی چاہیے بالکل تھی. بالکل اس کے ساتھ ساتھ ان کو مارکیٹ کے ساتھ لنک کرنے کا ایشو بالکل، تھا. پھر بالکل. فائنانسنگ ایشو تھا، بالکل کیونکہ چھوٹے فارمر کا سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک سال کے لیے انہوں نے جو کاشت کرنا ہے اس کے لیے اگر ان کو 10 لاکھ روپیہ چاہیے تو وہ سافٹ لون یا کسی بھی فارم میں وہ اویلیبل نہیں ہوتا، اویلیبل نہیں ان کے جس میں ہم نے گورنمنٹ کو پرپوز بھی کیا تھا بالکل کہ جس ایسا طرح ہے، ہیلتھ کارڈ ہے اسی طرح ایسے کسان کارڈ، کسان کارڈ ہونا چاہیے. ان کو بالکل. رجسٹر کریں پہلے تو. بالکل. یہ جو 90% فارمرز ہیں جو لو فارمرز ہیں 12.5، اور پھر ان کو بجائے ہم جو سبسڈی دیتے ہیں بالکل تو سبسڈی کا کہ بجائے ان بینیفٹ، کو کیونکہ capital- لینڈ ہولڈنگ Exactly. 65% ان کے پاس ہے، جو 7% فارمر ہے لارج ہاں، فارمر، تو بالکل بینیفٹ وہ لے جاتے ہیں. بالکل تو ہم صرف ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں، اور ٹارگیٹڈ سبسڈی کا سب سے بیسٹ فارم جو ہے کسان کارڈ ہے. کسان کارڈ بالکل. تو ٹریننگ کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ ٹریننگز انیشیٹ کی گئی تھی جی خاص طور بالکل، پہ، اس پہ بالکل. ذرا پہلے ہائی لائٹ. اچھا سر، اس میں ٹریننگس تو بالکل جو ایک پورا ماڈل ہم نے اس پہ بلڈ اپ کیا کہ کیا کیا ٹریننگس دی جانی چاہیے، جس میں کیپیسٹی بلڈنگ اوور آل خواتین کی، ان کی فیملیز کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا ایک فوکس تھا اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ہم نے ویلیو ایڈیشن کا بہت ایک بڑا سیگمنٹ رکھا تھا کہ انسٹیڈ آف ہم اسی ایک مطلب پریویس چیزوں کو لے کے آئیں، اچھا چار اس طرح تو اس طرح ہی بنے گا اور نہیں. لیکن ویلیو ایڈیشن کا جو کانسیپٹ کسان کی بیٹی نے انٹروڈیوس کرایا اس میں جو بہت اچھا ہوتا اگر فوڈ اینڈ ایگریکلچر ہیڈ بھی ہوتے ساتھ اس وقت، تو اس میں ہم نے اس ایک لائک اگر آپ کا ایک فوڈ آئٹم آپ کے پاس ہے، لیٹ سے میں اگزامپل دیتی ہوں، ابھی ریسنٹلی پینٹس کا سیزن رہا، تو اس میں جو ویلیو ایڈیشن ہم نے کیا اس سے ان کو اس کا بٹر ہے، اس سے آپ اس کی ڈفرینٹ چیزیں جو آگے آپ بنا سکیں. لیکن کسان کا جو فیملی ہے یا کسان اٹسیلف چاہے وہ بڑا ہے، بٹر کی بات کی، بیسیکلی ملک کی بائی پروڈکٹس بالکل بے شمار ٹائپ، بے شمار ہے. تو اس میں یہ تھا کہ ان لوگوں کو فرسٹ آف آل تو فیملیز کو اسپیشلی جو ہیڈ آف فیملی ہے اس کو اس چیز پہ ایگری کرنا، موٹیویٹ کرنا ایک بڑا ٹف مطلب ٹاسک تھا، کیونکہ فارمر کو یہ ابھی تک سکھایا ہی نہیں گیا کہ اچھا کھیت سے فصل اگنی ہے، اس کو کاٹنا ہے، بنانا اور بیچ کے آنا، دیٹس اٹ. اس کے علاوہ وہ اس کے ساتھ کوئی ایکسپیرینس کرنے کو تیار نہیں ہوتا. تو اچھا چھوٹے فارمر کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ صرف ایگریکلچر نہیں ہے جی، اس میں اگین جو ہے کہ گائیں بھینسیں بھی انہوں نے رکھی ہوتی، بکریاں بھی رکھی ہوتی ہیں. بالکل سر، ویلیو ایڈیشن تو اوور آل آپ دیکھیں نا، جو بھی کچھ اس کے گھر پہ اویلیبل ہے، آپ اس سے چیز کی بات کریں، آپ اس سے ملک کی، تو وہ ساری چیزوں میں یہ ہم نے ماڈل دیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا ایک ایشو ریسرچ میں ہم نے بھی اسٹڈی کیا وہ یہ تھا کہ ان کے لیے جو واٹر اریگیشن سسٹم کا پرابلم تھا، وہ کہ بڑا کسان ان کو الاؤ ہی نہیں کرتا کہ وہ پانی کا جو ایک پراپر ان کی اویلیبلٹی آف واٹر ہے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے. وہ فلڈ اریگیشن سسٹم ایگزیکٹلی، تو وہ سارا، اور نہ وہاں پہ کوئی آپ کو پتا واٹر سٹوریج سسٹمز تو ویسے ہی ہمارے پاس نہیں ہے. تو کسان کی بیٹی میں جو ایک بہت بڑی ریکویسٹ سامنے آئی تھی وہ یہ بھی تھا کہ اگر آپ ہمیں اسمال اسکیل سولر سسٹمز پرووائڈ کر دیں، اسپیشلی فار یو نو یہ واٹر کے لیے آپ کے پمپس جو لگتے ہیں وہاں پہ، تو اس کا ٹیوبویلس کے لیے تو وہ بڑا سسٹم ہو جائے. تو کسان کی بیٹی نے ایشوز تو ریسرچ میں بہت سارے، اور ابھی یہ جو گورنمنٹ کو ہم نے ایک پروجیکٹ دیا ہے گرو یور بزنس ود اس، ابھی ہم نے سبمٹ کرایا ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں بھی. اس میں بھی ہم نے سیفرون ہے آپ کی یہ جو ہنی کے اوپر آپ کی ویلیو ایڈیشن ہے، اس کے علاوہ بٹر ہے، آپ کا مسٹرڈ آئل ہے، نمبر آف ادر تھنگس ہیں جو کہ ہم نے کچھ 7 ڈفرینٹ پروڈکٹس دیے. مشرومس ہے آپ کا، تو 7 ڈفرینٹ پروڈکٹس دیے جس کے اوپر ہم آپ کو ٹریننگس، اور ٹریننگس کے ساتھ لائک اسکلس بلڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو ویلیو ایڈیشن ٹوورڈز یور مارکیٹ کہ آپ کریں. مارکیٹ کی بیسیکلی ڈیمانڈ کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی آپ نے ایگزیکٹلی، اور پھر اس کا پیکیجنگ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم آپ کو جو ہے وہ ایک پورا جو جہاں پہ بھی آپ کا ٹریننگ یونٹ لگے گا وہ ٹریننگ یونٹ وہ تمام سروسز جو ہے وہ پورا آپ کو کر کے دے گا. اور ٹل لائک یور پیکنگ اور آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ میں کس طرح سے نکل رہا ہے وہ اس تک کا سارا پروسیس جو ہے. اور کسان کی بیٹی اٹ سیلف از اے گڈ ایگزامپل آف دس پروجیکٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہمارا جو
ایک ابھی انیشیٹ اور ہم نے اس کو ابھی رجسٹرڈ بھی کرایا, وہ ہے رولر اسکول آف رولر انٹرپرینیورشپ. رولر انٹرپرینیورشپ میں یہی ساری چیزیں ہیں کہ آپ وہاں پہ نہ صرف انٹرپرینیورشپ سیکھتے ہیں بلکہ رولر لیول کے اوپر جتنے ریسورسز آپ کے ہیں which are the very rich resources you people are having, تو وہ آپ نے کس طرح سے ان کو استعمال کیسے کرنا ہے, اس کے اندر آپ نے ویلیو کیسے ایڈ کرنی ہے, آپ نے اس کو مارکیٹ تک لے کے آنا ہے, اس کو آپ ایون آپ کے لوکل لیول پہ سم ٹائمس لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اچھا یہ جڑی بوٹی ہے یا یہ فوڈ ہے, یہ پروڈکٹ ہے, اس سے ہم یہ چیزیں بھی بنا سکتے ہیں. تو اس کے اوپر ہمارا بلکہ جو ایگریکلچر کے ساتھ یہ ابھی ریسنٹ کولابوریشن میں ہیں ہم لوگ, تو اس کے ساتھ بھی یہی ہے کہ ہم اس ایک ماڈل کو جو ہے وہ ویلیو ایڈیشن کے ساتھ انجیکٹ کریں. بالکل ٹھیک. اس میں اگر ہم ملک کی جب بات کرتے ہیں تو ملک کی بائی پروڈکٹس کی جب بات کرتے ہیں تو دہی ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے ایگزیکٹلی, لیکن دہی کی بھی آگے ویلیو ایڈیشن بہت ہے. انٹرنیشنلی میں یورپ میں جا گیا تھا تو فروٹ یوگرٹس کی جو بات کرتے ہیں, تو اس کا ایڈوانٹیج سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی نہ کسی فروٹ کا اس میں ٹیسٹ ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ بچوں کے لیے بڑا فائدہ ہے. نارملی جو را دہی ہے اس کو بچے اس طرح پسند نہیں کرتے, کھاتے نہیں, لیکن جب کوئی نہ کوئی فروٹ اس میں ایڈ ہو جاتا ہے تو فروٹ کا کوئی نہ کوئی بچوں کا ٹیسٹ بلڈ ہوتا ہے اور وہ کھاتے ہیں اور وہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اس پہ ہمارے ہاں اس طرح کام نہیں ہو رہا. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. تو ہمیں اس میں بھی بیسیکلی ان اسپیشلی گھریلو خواتین جو فارمرز ہیں ان کو اس پہ بھی ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. بالکل سر, اس میں یہ ہے کہ بلکہ اس ایک پروگرام کی وساطت سے میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایک اناؤنسمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ تمام وہ پلیٹ فارمز جو کسی بھی پروڈکٹ میں انوالو کر رہے ہیں رورل ایریاز کا, ابھی ایک ریسنٹلی خاتون ہے سائمہ سم تھنگ, وہ آئی ٹی ٹریننگز دیتے ہیں رورل خواتین کو, اور ساتھ ساتھ وہ ٹریننگ دے رہے ہیں ان کو کہ آپ نے مارکیٹ کے ساتھ اپنے, لیکن اس کے ساتھ ان کو یہ اگر ہم ایڈیشن کر دیں اس کے ساتھ کہ اچھا آپ کے پاس یہ مین پروڈکٹ اویلیبل ہے, آپ نے صرف اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں یا کچھ انگریڈینٹس ایسے ایڈ کریں اور آپ کا بالکل ایک نیا پروڈکٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ کولابوریشن کے ذریعے اور جو چیزیں ہم آلریڈی جو اناؤنس کر چکے ہیں, جس کے اوپر ہم آلریڈی ریسرچ کر چکے ہیں, جو ہم نے ٹیسٹ بھی کی ہیں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کے اوپر ٹیسٹ کی ہیں, تو اس کے لیے ہم مطلب ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر آپ فردر ایڈ اپ کر لیتے ہیں تو ایک بہتر نتائج جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. مطلب ہم صرف لوکل مارکیٹ کی ڈیمانڈ نہیں پوری کر سکتے. فار ایگزامپل فلیورڈ دہی کی جب ہم نے بات کی, ڈفرینٹ فروٹس کا اس میں ٹیسٹ ایڈ کر کے, تو وہ صرف لوکل نہیں, اس کو ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. بالکل ابھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں بیسیکلی, جبکہ ہم اس کو ایکسپورٹ, اسی طرح چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, آپ کی میجر جتنی بھی فرینچائزڈ ہیں بالکل جو اس وقت فوڈ انڈسٹری میں انوالوڈ ہیں, وہ چیز امپورٹ کر رہی ہیں. صحیح. ایون اگر آپ تھوڑا سا میٹرو, آپ نے بڑا اس کو کینلی مطلب اسٹڈی بھی کیا, اب میٹرو سسٹم کیا ہے, وہ اناؤنس کرتے ہیں باقاعدہ کہ وی آر ریڈی ٹو پرچیز یور ویجیٹیبلس یو نو ڈائریکٹ فرام یور ہاؤس اور سارا, اور اس میں وہ کوئی مڈل مین والا سسٹم بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بات وہی آ جاتی ہے اگین کہ کتنا پرسنٹ آپ نے خواتین کو ایجوکیٹ کیا کہ آپ کے اپنے لوکل لیول کے اوپر اتنے بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں, آپ کا اپنا ویجیٹیبل ہائپر اسٹار اور یہ سب چیزوں کو اگر کیٹر کر لیتا ہے تو آپ کو تو کہیں بھی اور اپنا پروڈکٹ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ تھوڑا اویئرنیس کی کمی ہے, تھوڑا کانفیڈینس کی بھی کمی ہے, اور وہ جو ایک فیئر ہے نا کہ اچھا یہ پروڈکٹ جائے گا, پتہ نہیں پیمنٹ ملے گی یا نہیں ملے گی, خراب نہ ہو جائے گی, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک تھرو ٹریننگ. اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک, آپ بھی گئی تھی تو اوکاڑا میں ایڈمز کا جو ہے فارم ہاؤس, وہاں پہ انہوں نے جو چیز بنایا ہوا تھا وہ امپورٹڈ سے بہت بہتر تھا, اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا. لیکن انفارچونیٹ ہے ہمارے یہاں کہ ہم اس کو اس طرح نہ اس کی برانڈنگ نہیں کر سکتے اور اس کی مارکیٹنگ بھی اس طرح نہیں. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہے. مطلب اگر ہم چیز کی بات کرتے ہیں تو لوکل پیزا ہاؤسز جتنے بھی ہیں جو لوکل ڈسٹرکٹس میں بلڈ ہوئے ہیں, مختلف لاہور میں بھی ہیں, وہ لوکل چیز یوز کرتے ہیں, جبکہ ملٹی نیشنلز اتنے ہیں وہ امپورٹڈ چیز یوز کرتے ہیں. صحیح. تو اگر ان کو ریپلیس کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے, ہماری وہ امپورٹ بند ہو سکتی ہے. بالکل. تو اگین جب ہم امپورٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک انفارچونیٹ ہے ہمارے یہاں
کہ ہم وہ لگژری آئٹمس جو باہر سے اشرافیہ جو استعمال کرتے ہیں ان پہ ہم اتنی ڈیوٹی نہیں لگاتے جتنی ہم غریب کو رگڑ دیتے ہیں. کہ بجائے اس کے کہ آپ پیٹرول کی پرائس بڑھائیں, آپ بجلی کی پرائس بڑھائیں, تو ہم کیوں نہیں, فار ایگزامپل آپ 1500 سی سی سے اوپر والی جتنی گاڑیاں ہیں جو لگژری گاڑیاں یوز ہو رہی ہیں اس کا 3 گنا ٹیکس کر دیں. بالکل. اسی طرح ہم کتوں کی خوراک باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں جو لوکل استعمال مختلف اشرافیہ کے زیادہ پالے ہوئے ہیں, ہمارا لوکل کتا تو وہ نہیں کھاتا. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جن پہ ٹیکس لگنا چاہیے. جی ایسا ہی. سگریٹ کی ایک طرف ہم مخالفت کرتے ہیں کہ نیشنل لیول پہ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ برانڈڈ سگریٹ ہمارے یہاں سیل ہوتا ہے. وہ سیل ہونے کے علاوہ ہم ہر ڈرامے میں سگریٹ ہیرو کو دکھاتے ہیں یہیں کہ وہ اسموکنگ کر رہا ہے. بالکل. تو ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جی پبلک پلیسز پہ, دوسری طرف ہم اس طرح کا کلچر انٹروڈیوس کر رہے ہیں. ہم ان پہ اتنا زیادہ ٹیکس کیوں نہیں؟ میسج بھی چلا رہے ہوتے ہیں. وہ میسج کا کیا فائدہ خالی چلا. نہیں میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ وہ اس اناؤنسمنٹ کو یا اس ایڈورٹائز کو وہ کور کر رہے ہوتے ہیں تھرو دس میسج. کے اس کور کرنے کا فائدہ کوئی, آپ ایک کریٹ کر رہے ہیں کہ جی ہیرو جو ہے نا وہ سگریٹ پینے والا ہی ہوگا. بالکل. تو مطلب آپ جرنل دیکھیں, پبلک کو جب دیکھتے ہیں تو پبلک کو یہ چیزیں, پبلک یہ نہیں پڑھتی کہ وہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں جی ہیرو سگریٹ پینے ہیں. تو اس طرح وہ غلط قسم کا ایک کلچر انٹروڈیوس ہو جاتا ہے. میں بلکہ سر یہ جو ابھی مارکیٹنگ کی اور یہ جو آپ نے برانڈنگ کی بات کی, میں نے ابھی ریسنٹ ایک ہماری میٹنگ ہوئی تھی ان کے ساتھ ڈاکٹر سید افتخار صاحب, وہ پورا ایک ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا ایک آرگنائزیشن ہے, تو ان کا بڑا سیٹ اپ. تو ہم نے وہاں پہ اناؤنس کیا تھا ان کو کہ آپ کا یہاں پہ ایک ریسرچ کا ہم نے ان کو آئیڈیا دیا کہ آپ ریسرچ کرائیں اور ہم اس ریسرچ کو آگے کنٹری ٹو کنٹری اس کو ہم ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. وہ یہ تھا کہ آپ اپنے 5 to 10 پروڈکٹس جو امپورٹ کر سکتے ہیں اور 5 to 10 پروڈکٹس لوکلی اسپیشلی رورل لیول سے جو آپ امپورٹ کر سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ لیٹ سے اگر ہم 50 کنٹریز کے ساتھ بھی اس ایک ایکسرسائز کو کرتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ اس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں اپنے رولرز کے ساتھ, اور اس سے کتنا ایک بلک میں آپ کے پاس فرسٹ آف آل تو آپ کے پاس پورا ایک ڈیٹا بیس آف یور پروڈکٹس, نمبر 1. نمبر 2 کہ آپ کس ماڈل کے ذریعے کس کنٹری کے ساتھ کیا امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اینڈ دس امپورٹ ایکسپورٹ از انٹائرلی فار وومن. آپ خواتین کو امپاور کریں گے اس کے اندر کہ جی اچھا لیٹ سے ہم بات کرتے ہیں جی کینیا کی. اب آپ کا اگر کینیا سے آپ کے 5-10 پروڈکٹس آپ کو ملتے ہیں, وہی ایکسچینج میں 5-10 پروڈکٹس آپ کی پاکستان کی خواتین دے رہی ہیں. کی چائے مشہور ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح. تو اب اس میں اب وہ کینیا میں چائے کے بھی آپ کو 26 کائنڈ آف وہ چیزیں مل رہی ہیں, لیکن ہمارے یہاں 2-3. ہاں, تو اس میں میں یہ ہمارا یہ اس دفعہ کی کانفرنس میں جو ابھی میں آپ سے ڈسکس کر, اس میں ہمارا فوکس اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ اپنا پروڈکٹس ایکسچینج جو ایک ڈیٹا بیس ہم کر رہے ہیں تو اس میں کریں تاکہ خواتین آئیں اور اسپیچ کریں اور چلی نہ جائیں, بلکہ جب وہ جائیں تو اس کو پتا ہو کہ اچھا میرے 10 کنٹریز کے ساتھ میرا یہ پروڈکٹ میچ کر رہا ہے. اور وائی ناٹ آئی کین ڈو دس آن دیز اسٹینڈرڈس تھرو ٹریننگز اور اویئرنیس, اور آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام اتنا ہائی اسکیل ہونا چاہیے کہ وہ ان 10 کنٹریز کو اپنے گھر پہ بیٹھے ایک چھوٹے لیپ ٹاپ کے اوپر مینج کر سکے اور اپنا ایک پیج بنائے وہ, اور اس کے ذریعے اپنے پروڈکٹس کو. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, جو بارٹر ٹریڈ اگر ہم مختلف کنٹریز کے ساتھ ڈیمانڈ بیس, اور یہاں پہ آرگنائزیشنز ریڈی ہیں ٹو ٹیک دس ریسرچ اور ٹیک دس یہ آئیڈیا کہ جی بالکل آپ ہمیں فاریکس بھی آپ کا بچ جاتا ہے. یہ جو بھی ایشو سب سے بڑا ہوا ہے ایون سر ہم الحمدللہ گلوبل وومنس ڈیولپمنٹ نیٹ ورک جو ہے وہ UN گلوبل مارکیٹ پلیس کے ساتھ رجسٹرڈ ہے, اور جتنی بھی ہماری ممبر خواتین ہیں وہ تمام جو آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر جو ڈیوٹیز آپ کو ہیوی ڈیوٹیز آپ کو پے کرنی پڑتی ہے خواتین کے لیے, اس میں ایک سیٹ ریشو ہے کہ وہ منیمائز ہو جائے گا. امپورٹ اور ایکسپورٹ ڈیوٹیز کی بات کی نا ابھی, کیونکہ بریک کا ٹائم ہے, اس کے اوپر ہم خاص طور پہ آتے ہیں کیونکہ کافی بڑا ایشو ہے. جی ناظرین, بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, یہیں سے سٹارٹ لیں.
वेलकम बैक जी। मिस मरियम, ड्यूटीज की बात हो रही जी थी, सर। तो इसमें पहले मैं कुछ इंटरेस्टिंग फिगर शो जी आपके साथ बिल्कुल शेयर कर दूं बिल्कुल। कि पाकिस्तान को जब हम ओवरऑल लेते हैं तो जीडीपी को लेते हैं तो जीडीपी 3 चीज़ों पे आपकी डिपेंडेंट है। एक एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक जी इंडस्ट्रियल बिल्कुल सेक्टर और एक सर्विस बिल्कुल। सेक्टर है। एक सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर 20 to 24% उसकी शेयर होता है और 57% आपका जो है सर्विस सेक्टर है और 18 से 20% जो है इंडस्ट्री एग्रीकल्चर। सेक्टर है। अगर हम दुनिया में तरक्की का मॉडल लेते हैं तो वो बेसिकली इंडस्ट्री पे ज़्यादा, इंडस्ट्री जॉब भी ज़्यादा क्रिएट करती है, ऐसा ही है प्रोडक्ट भी बनाती है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो टैक्स कलेक्शन है वो लोएस्ट है जी इन द नॉट ओनली इन द वर्ल्ड, इन द रीजन आल्सो। और उसके बिहाइंड रीज़न क्या है, वो अगेन करप्शन है सबसे बड़ी, बिल्कुल। कि हमने बिल्कुल। जो डिफरेंट स्लैब्स बनाई हुई हैं वो करप्शन प्रमोट करने के लिए बनाई हैं। स्लैब्स और स्टेजेस। बिल्कुल स्टेजेस। बिल्कुल और हमारे पास इंटरेस्टिंगली जो एफबीआर है, जो कि जिसने ये सारा काम करना होता है, बिल्कुल। वो 37,000 प्लस उनके एम्प्लॉयज हैं और टैक्स कलेक्शन हमारे पास लोएस्ट है। और टैक्स रेट हम इसलिए बढ़ाते हैं ताकि करप्शन बढ़े, तो उनको मार्जिन मिल जाता है और वो करप्शन ऑटोमेटिकली उसमें आ जाती है। जब हम रिफंड की बात करते हैं तो इट्स ओपन सीक्रेट नाउ कि चीफ कमिश्नर टैक्स और कमिश्नर टैक्स लाहौर चैम्बर में आए और इस पर ओपनली बात हुई कि जी रिफंड जो है जब तक रिश्वत ना दो मिलता ही। मेरा अपना रिफंड केस मौजूद है, फंसा हुआ है, इसी वजह से कि मैं रिश्वत नहीं देना चाहता। सही 3 साल हो गए हैं मुझे लड़ते हुए, लेकिन वो कहते हैं जी कि बिल्कुल जब तक आप इसमें रिश्वत नहीं देंगे रिफंड नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो एक तो ये रिश्वत ने हमारा बेड़ा गर्क किया ऐसा ही हुआ है। है। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी बात हो रही थी ब्रेक से पहले, बिल्कुल बिल्कुल। कि उसमें भी जो सबसे बड़ा जो आप खत्म करना चाहती हैं टैक्स, जी जी कि हम कलेक्शन को सिस्टम हमने रखा ही यही हुआ है कि जो बाहर से जितनी भी प्रोडक्ट आएंगे उन पे जो टैक्स है वो कलेक्शन है हमारा। वो कलेक्शन है, ऐसा ही है। इस वजह से उस तरफ हम आते ही नहीं कि फैसिलिटेट क्या करना है, बिल्कुल बिल्कुल। कि फैसिलिटेट करेंगे इंपोर्ट कम होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, लोकल प्रोडक्ट हम डेवलप नहीं होना चाहते, जिसको हम बिल्कुल। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, कि जी वो अगर सब्स्टिट्यूशन होगी तो फिर हम खाएंगे कहाँ से? ऐसा ही। वो खाना किन्होंने, ये कस्टम वालों ने, टैक्स वालों ने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, उसमें जो खवातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हम बात कर रहे थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की या रूलर्स की जो प्रोडक्ट्स को बिल्कुल। हम आगे लाना चाह रहे हैं, उसमें जो हमारी रिक्वेस्ट थी ऑन सब्सिडीज और ये सारी स्पेशली जो ड्यूटीज के ऊपर स्पेशली, उसमें 2 चीज़ों का हर्डल आ रहा था सबसे बड़ा। वही अगेन वो जो हम स्मॉल फार्मर और बिगर फार्मर की बात कर रहे थे, यहाँ पे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर आपको कोई क्रिस्टल क्लियर सिस्टम वहाँ पे बिल्कुल है नहीं ही, है। पॉलिसी और नहीं खवातीन को तो वहाँ तक रसाई ही एक बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ कि एक ड्रीम है उनका कि शायद हम भी जाके डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में खुद इंडिपेंडेंटली जाके कुछ अपना वो कर सकें। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप जो क्वेश्चन आपने किया कि ये क्यों नहीं हो पा रहा, वो हो इसीलिए नहीं पा रहा कि ऑलरेडी आपने उसका आंसर खुद ही दे दिया कि जो बड़े मतलब वो आगे बैठे हुए हैं और जो सारा सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं ड्यूटीज का और सारे जो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो इस हद तक तो वो सोच ही नहीं रहे कि अच्छा कोई रूरल खवातीन भी आएंगी को अपनी 4 प्रोडक्ट्स लेके, जो कोई 1 2 4 मुल्कों से या 10 मुल्कों से कल को अगर वो बिजनेस स्टार्ट करती हैं तो उसके लिए तो उन्होंने अभी मॉडल सोचा ही नहीं है। ये तो हमारी अपनी रजिस्ट्रेशन की बेसिस के ऊपर हम क्लेम कर रहे हैं और हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। इवन यूएन से हमने इस पे मतलब एप्लीकेशन में हमने ये दिया कि जो खवातीन ऑलरेडी लेस इनकम पे हैं, अगर वो जाके हैवी ड्यूटीज पे करती हैं और व्हेन दे कम बैक तो उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। एग्जैक्टली उनको मार्जिन नहीं मिलेगा, मार्जिन ही नहीं। तो उसमें ये है कि एक तो 2 चीजें इनको बहुत हर्ट कर रही हैं इसमें। नंबर 1 जो मिडिल मैन है, लाइक आपने खातून से चीज ली, आगे उस पर आपने अपनी टैगिंग की, अपनी प्राइसिंग की, फिर आपने आगे इंपोर्ट में दी और सारा वो जब बंदा खत्म होता है तो वो सबसे बड़ा हर्डल है, मिडिल मैन जो है। और फिर दूसरा वही जो आपके अंदर मतलब बैठे हुए हैं, जब उनको पता चलता है कि अच्छा ये खातून है, अच्छा ये बिजनेस है, ये 10 मुल्कों के अंदर लेट से हम मिल्क से ही कुछ आइटम्स की बात करते हैं, तो जो नियरेस्ट कंट्री है एक सेट टाइम पीरियड में जो प्रोडक्ट वहां पर डिलीवर होना है, वो आपको इस कदर उसके ऊपर तंग कर देंगे कि माइट भी आपका प्रोडक्ट रास्ते में कहीं खराब हो जाए। ये आपने नियरेस्ट कंट्री की जो बात की ना, बेसिकली हम इसको कहते हैं रीजनल ट्रेड। एग्जैक्टली।
انٹرسٹنگلی دنیا بھر میں جو ریجنل ٹریڈ ہوتی ہے وہ 70 to 80% ریجنل ریجنل ٹریڈ ہوتی ہے, جو فار اوے ٹریڈ ہے وہ کم ہوتی وہ ہے. کام ہے. ہمارے یہاں ریورس ہے, بالکل ہمارے یہاں ریجنل ٹریڈ تو نہ ہونے کے برابر ہے. اور یہ ایک طرف انڈیا آ جاتا ہے جس کے ہاں، ساتھ ہماری لڑائی ہے, لڑائی ہے. ادھر اسمگلنگ ہو سکتی ہے, ٹریڈ نہیں ہو ہاں، سکتی. لیکن دیکھیں کہ اس کا بھی ایک المیہ یہ ہے کہ ان کی اپنی ٹریڈ جو ان کی اپنی, آپ انڈیا کی خواتین اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو ہر تیسری خاتون کسی نہ کسی ٹریڈ میں اور کسی نہ بالکل کسی involved ہوتی. مطلب انٹرنیشنل بزنس میں انوالو مل رہی ہے. لیکن وہی بات ہے, پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں ریجنل ٹریڈ جو کہ ایک آپ کا سرٹن ٹائم پیریڈ دیتی ہے آپ کو, بالکل. آپ نے پروڈکٹ بنا کے دیا, آپ نے کچھ اس کے اوپر آپ نے کچھ ڈیڈ لائن لکھ دی کہ جی آپ نے اس کو اس ٹائم پیریڈ تک, آپ کا جو لاجسٹک پروسیس ہے وہی اتنا ٹائم ٹیکنگ ہو جاتا ہے کہ مائٹ بھی وہ پروڈکٹ آپ کا کہیں بیچ میں ہی مطلب ڈسٹروائے ہو جائے, خراب ہو جائے کچھ. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ بہت بڑا ہرڈل ہے. اور اگین بات وہی ہے کہ یہ اس لیول تک جا کے لوگوں کو اگر ہم ریکویسٹ پٹ کر سکیں, ان کو اویئر کر سکیں کہ یہ جو خاتون اب آ رہی ہے یہ کوئی پیچھے کوئی بہت بڑی کوئی رچ نہیں ہے, کوئی بہت اس کا کوئی پیچھے کوئی بہت انہیریٹر اس کے پاس نہیں ہے, جائیداد نہیں ہے کہ اگر وہ اس کا کچھ ویسٹ ہو جائے گا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ایک نیولی کریٹڈ اسٹارٹر اپس ہیں جو کہ آ رہے ہیں اس طرف, اور اگر آپ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے, اگر آپ ان کے پروڈکٹ کو اور اس پروڈکٹ کی سینسٹیوٹی کو سمجھ نہیں پا رہے تو, اور ریجنل ٹریڈ میں آپ ان کو فیسیلیٹیشن نہیں دیتے تو تب تک وہ کبھی بھی پاسبل ہی نہیں. ایران کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایران کے ساتھ بارڈر کے اوپر آپ کی یہ بارٹر ٹریڈ ہو سکتی ہے. جی بالکل بالکل. لیکن اس کو بھی اس طرح اسمگلنگ بہت ہو رہی ہے, ایون تیل وہاں سے اسمگل ہو کے آ رہا ہے. ہم کیوں نہیں ایسا سسٹم بلڈ کر سکتے, اس کا ایک الگ ایشو ہے. اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سعودی عرب کا کہا جاتا ہے کہ جی پریشر ہے جس کی وجہ سے ایران سے ہم تیل لے رہے ہیں. نہیں سر, نہ صرف ایران اٹ سیلف از اے گڈ ایگزامپل, لیکن آپ یہ بنگلہ دیش دیکھ لیں, اب جو آپ کا نیئرسٹ پلیسز ہیں جہاں پہ آپ کوئی بہت بڑا مطلب وہ نہیں, آپ کے ماڈلز بھی آلموسٹ سملرز ہیں, آپ کے کلچرز بھی بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں, آپ کا ایون فوڈ بہت زیادہ جو ہے وہ سملر ہے ود اے ویری ویری منیمم ویریشنز. تو وہ ساری جو ہیں وہ اوپن ہو سکتی ہیں. اور ٹیسٹنگ پیریڈ کے لیے لیٹ سے یو کین اسٹارٹ وتھ 3-4 ناٹ لائک بگر ان نمبر, لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ اپنی خاتون کو, جو ہمارا ایک موٹیو ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ خاتون کو آگے آنے دیں. آپ رولر, اس دفعہ کا جو ہمارا تھیم ہے, گلوبل تھیم ہے, وہ پٹنگ رولرز فرسٹ کا ہے کہ آپ رولرز کو آگے لے کے آئیں, کیونکہ آپ جو بھی انجوائے کر رہے ہیں نا اپنی لائف, آپ اپنے ٹیبل پہ جو انجوائے کر رہے ہیں وہ سارا وہیں سے آ رہا ہے, لیکن آپ ان کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اچھا دودھ لے رہے ہیں تو وہ بھی وہیں سے آپ کو مل رہا ہے. آپ کو آپ کا ریگولر گوالا جو ہے وہ دودھ نہیں پرووائڈ کرا جو آپ نے کسی گاؤں سے لے کے آپ ڈائریکٹ آپ کے ٹیبل پہ. ایگزیکٹلی. تو وہی بات ہے کہ جو لائف اسپیشلی ان ٹرمز آف فوڈ آپ انجوائے کر رہے ہیں, آپ آرگینک فوڈ انجوائے کر رہے ہیں, وہ سارا آپ کا رولر آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. سو وائی ناٹ دے کین کم آن فرنٹ, اور وہ ڈائریکٹ اپنے پروڈکٹ کو آگے کیوں نہیں لا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت جو ہے نا وہ بڑا, بالکل یہ کافی بڑا ایشو ہے. بالکل. اب یہ ایشو ایسا ہے کہ اس پہ کافی ٹائم چاہیے. جی بالکل. تو ہم کوئی نیکسٹ پروگرام جو ہے نا آپ کے ساتھ ایک ایگریکلچر ایکسپرٹ کو لے لیں گے. بالکل بالکل. تاکہ وہ اپنی ایکسپرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرے. بالکل. اور کولیبریٹو ایفرٹ کیا ہو سکتا ہے. بالکل کولیبریٹو ایفرٹ. اور میں تو بلکہ ریکویسٹ کروں گی اس پروگرام کے, اس پلیٹ فارم سے, کہ آپ نیکسٹ کسی بھی پروگرام میں کوشش کریں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ سے بھی بات کرنے کے لیے بیٹھ سکے ہمارے ساتھ, تو چیمبر والوں کو بلا ایگزیکٹلی اس سے یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ اسی ایک فورم کے ذریعے مائٹ بھی ایک پینل بن جائے, اور یہ پینل جو ہے وہ پھر آگے کوئی وے آؤٹ نکال سکے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ اب ٹائم ہمارا کلوزنگ کی طرف جا رہا ہے, تو امید ہے کہ لوگوں کو کافی بالکل بہت. جی ناظرین, آپ نے نوٹ کیا کہ اگر ہم خواتین کو آگے لے کر آتے ہیں تو ہمارے کافی سارے ایشوز سالو ہو سکتے ہیں. ہمیں ان کو پراپر ٹریننگ پرووائڈ کرنی ہے. ویلیو ایڈیشن پہ کے اوپر خاص طور پہ جو رورل خواتین ہیں ان کو ویلیو ایڈیشن کس طرح, جیسے ہم نے دہی کی ایگزامپل دی, چیز کی ایگزامپل دی, فوڈ کی بائی پروڈکٹس بے شمار ہیں جس کے اوپر. اسی طرح فروٹ جب ہم لیتے ہیں تو فروٹ کی بھی بے شمار بائی پروڈکٹس ہیں جو انٹروڈیوس ہو سکتی ہیں. ناردرن ایریا میں ہمارا کافی سارا ویسٹیج ہو جاتا ہے. اگر ہم بارڈر ٹریڈ کو
پروموٹ کریں تو اس سے ہمارے کافی سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. بارٹر ٹریڈ کیوں نہیں پروموٹ ہو جاتی, اس میں کیا ایشوز ہیں, اس میں ہم نیکسٹ ٹائم کسی اور پروگرام میں بات کریں گے. لیکن افغان ایشو بھی ایک سب سے بڑا ایشو ہے کہ وہاں سے ہم سینٹرل ایشین کنٹری $1 ٹریلین مارکیٹ ہے, وہ ہماری ایکسیس نہیں ہو پا رہی. جسٹ افغان ایشو کو انٹرنیشنل لیول پہ اتنا ہماری جیوگرافیکل پوزیشن ایسی ہے کہ جس کا ہم بینیفٹ لے سکتے ہیں. تو ہمارے پاس سولوشن موجود ہیں, صرف ہمیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی بات ہے, اور کرپشن ہمیں ختم کرنی ہے. اور کرپشن ختم کرنی تب ختم ہو سکتی اگر ہم اکنامک سچویشن بہتر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.